नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अनज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शयअन व ला यहतदून व मसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदा सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंज़ीर व मा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही समनन क़लीला उलाइका मा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा व ला अज़ाब बिलमग़फ़िरति फमा अस्बरहुम अलन्नार ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक़्क़ि व इन्नल्लज़ीना इख़्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बഈद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह बकरा की आयत 70 ता 76 आपके सामने तिलावत की हैं। इन आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उनकी पैरवी करो, तो वो जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीक़े की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अक़ल से कुछ भी काम ना लिया और राह रास्त ना पाई हो, तो क्या फिर भी ये उन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीक़े पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी ही है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात उनकी समझ में नहीं आती। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीज़ें अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें बेतकल्लुफ़ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार न खाओ, खून और सूअर के गोश्त से परहेज़ करो और कोई ऐसी चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और वो इनमें से कोई चीज़ खा ले बग़ैर इसके कि वो कानून शिकने का इरादा रखता हो या ज़रूरत की हद से तजावुज़ करे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हक़ यह है कि जो लोग उन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं और थोड़े से दुनियावी फ़ायदों पर उन्हें भेंट चढ़ाते हैं, वो दरअसल अपने पेट आग से भर रहे हैं। क़यामत के रोज़ अल्लाह हरगिज़ उनसे बात न करेगा, न उन्हें पाकीज़ा ठहराएगा और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले ज़लालत ख़रीदी और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब मोल ले लिया। कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नुम का अज़ाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक ठीक हक़ के मुताबिक किताब नाजिल की थी, मगर जिन लोगों ने किताब में इख्तलाफात निकाले वो अपने झगड़ों में हक़ से बहुत दूर निकल गए। अज़ीज़ नाज़रीन और सामीन, जो बुनियादी बात है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि देखो, हमने तुम्हें अक़ल दी है, सूझबूझ दी है, हमने तुम्हें शऊर दिया है, हमने तुम्हारे अंदर कुछ नेकी और बदी की क़ुव्वत को वदियत कर दिया है कि तुम्हारा ज़मीर खुद बता रहा होता है कि ये भलाई का काम है या बुराई का काम है। ये वदियत होता है तुम्हारे अंदर। तुमने सिर्फ ये करना होता है कि हक़ को पहचानना होता है और हक़ को पहचानने के बाद उसकी अताअत और फर्माबरदारी करनी होती है।
یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب تم سے تم کو حق کی جانب بلایا جائے اور تم سے کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تم یہ کہو کہ بھائی ہم تو اسی طریقے سے چلیں گے جس طرح ہمارے باپ دادا چلتے تھے۔ ارے بھائی، باپ دادا نے اگر تمہارے نہیں سوچا، تمہارے باپ دادا ناحق کفر پر میں مبتلا رہے، تو کیا تم بھی اسی راستے پر چلو گے؟ تم کو تو اپنی عقل لڑانی چاہیے، تم کو تو سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، تم کو تو کتاب کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ تمہیں تو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، جو اپنے انبیاء کی سنتیں اور سیرت موجود ہے، ان کے مطابق تم اپنی زندگی کو لے کر چلو۔ تم یہ بات کیا کرتے ہو کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تمہارے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی انہیں کی پیروی کیے چلے جاؤ گے؟ مطلب راہ راست کو حاصل کرنے کی دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے ہیں، دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، بھلائی کا راستہ کون سا ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، بدماشی ہو رہی ہے، جھوٹ اور نفاق اور حرام، یہ سب چیزیں، فحش، یہ سب کچھ دنیا میں چل رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا برباد ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کچھ اچھی چیزیں چلنی چاہیے، تو پھر باپ دادا کی تقلید کے نتیجے میں تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ تو اسی وقت ہوگا کہ آدمی حق کی جانب توجہ کرے، اپنی سوجھ بوجھ کو استعمال کرے، عقل کو استعمال کرے، اور اس عقل کو استعمال کر کے یہ دیکھے کہ اللہ نے کیا سیدھا راستہ بیان کیا ہے، کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلے۔ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب جانور کو چرانے والے لوگ جانتے ہیں کہ جب جانور کو گلہ بان جو جانور کو چرا رہا ہوتا ہے وہ آواز دیتا ہے تو ان کے کانوں میں ایک آواز تو آتی ہے، لیکن ان کے کان یہ بات نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں سارے جانور۔ تو ان کا دیکھنا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے۔ ان کے کان سن رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے۔ ان کے دماغ، جتنا دماغ اس کا ہے بس اتنا سے سوچ رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو یہ بات جانور کی طرح، کہ جانور جس طرح بات کو نہیں سمجھتے ہیں، جو بات کہی جا رہی ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ تو بس کان میں ان کے پردہ ہے، پردے سے ان کی آواز ٹکراتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کان ہونے کے باوجود یہ بہرے ہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود یہ اندھے ہیں، اور ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو حق ہے، جو بات ہے، جو ٹھیک بات ہے، ایک آدمی، ایک نبی سیدھے راستے کی جانب دعوت دے رہا ہے، اس کی پوری زندگی اخلاص پر مبنی ہے، اس کی زندگی پوری حق اور صداقت پر مبنی ہے، تم اس کو صادق اور امین کہتے رہے ہو، اس کے باوجود اگر تم اس کے پیچھے نہیں چلتے ہو، اس کے باوجود اگر تم ان کی بات نہیں مانتے ہو، اس کے باوجود تم عقل اور سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے ہو، تو پھر تمہاری بربادی کے سوا اور کیا کیا جائے؟ تم بربادی کے سوا تم نے کسی اور چیز کو منتخب کیا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان حرام کے علاوہ سب کچھ حلال ہے، تم اس تکلف میں مت پڑو کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو حرام کہہ دیا اس میں سور کو حرام قرار دیا اللہ رب العالمین نے، خون کو حرام قرار دیا، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو حرام قرار دیا، اور مردار کو حرام قرار دیا۔ اس کے سوا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب کچھ حلال ہے، تو جب سب کچھ حلال ہے تو اس کو کھاؤ، اس کے کھانے میں تمہیں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے اور کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم اللہ رب العالمین کو بھول جاؤ کہ کھلانے والا صرف اللہ رب العالمین، اسی نے یہ حلال چیزیں اتاری ہیں، اسی نے یہ حلال چیزیں اپنے بندوں کو دی ہیں۔ اگر وہ ان سب چیزوں کو حرام کر دیتا، دیکھیے پچھلی امتوں میں ایسا تھا کہ حلال بتا دیا گیا تھا یہ حلال ہے، باقی سب کچھ حرام تھا، لیکن یہ ہم پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور رحم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حرام بتا دیا اور یہ کہا کہ باقی سب کچھ حلال ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مسلمان امت پر ایک اور چیز کی کہ پاکی کے لیے صرف پانی نہیں رکھا بلکہ مٹی کو بھی پاک کر دیا۔
مٹی سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں آپ. اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو مٹی تو مل ہی رہی ہے, جب مٹی مل رہی ہے تو اس سے بھی آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اتنی آسانیاں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں, پھر بھی نہیں سوچتا سمجھتا ہے. اس سے پہلی والی آیات میں, جو ان آیات سے پہلے والی آیات تھیں, اللہ رب العالمین اس میں فرما رہا ہے نا کہ دیکھو ہم ہوائیں چلاتے ہیں, بادلوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں, کروڑوں ٹن پانی بادلوں میں ہوتا ہے, کروڑوں ٹن, اور وہ ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کو کون پہیے والی گاڑی لے کے جا رہی ہے, کوئی ہوائی جہاز لے کے جا رہا ہے, کوئی ریلوے کا انجن لے کر جا رہا ہے. ان سب چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین. یہ ساری جو چیزیں ہیں تمہیں نظر آتی ہیں, تم دیکھتے ہو, تم دن کا آنا جانا دیکھتے ہو, تم ہر موسم دیکھتے ہو, تم پھلوں کا پکنا دیکھتے ہو, تم میٹھا اور پھیکا اور کچا پھل تم جانتے ہو, سبزیوں کو تم جانتے ہو, پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کی جانب جایا جائے, اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سیدھا راستہ مانگا جائے, اور جو حلال چیزیں اللہ رب العالمین نے دی انہیں بے تکلف کھاؤ, اس میں کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حرام چیزیں بتا دی اللہ رب العالمین نے. اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہاں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, ہے وہ جانور حلال لیکن اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, کسی پیر کا نام لے لیا گیا ہو, کسی اپنے پنڈت کا نام لے لیا گیا ہو, اپنے کسی بت کا نام لے لیا گیا ہو, تو کسی بھی انسان کا نام, کسی بھی پیر کا نام, کسی بھی پنڈت کا نام, کسی بھی بت کا نام لے کر جو قربانی کی جائے گی وہ حرام ہوگی. بسم اللہ, اللہ اکبر, اللہ رب العالمین کے نام سے ابتدا کرتا ہوں اور وہی سب سے بڑا ہے, یہ کہہ کر قربانی کرو, اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرو کہ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہوں. ہاں تم غریبوں کو اس میں کھلاؤ, تم خود کھاؤ اس میں سے, تم ضرورت مندوں کو اس میں سے دو, لیکن حلال چیزیں. اب دیکھیے حرام کے نتیجے میں ایک اور نقصان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پراگندہ بال, مٹی میں اس کے بال اٹے ہوئے ہیں, پورا جسم تھکن سے چور ہو رہا ہے, اس کے کپڑے لمبے سفر کی وجہ سے میلے کچیلے ہو گئے ہیں. آج کل تو ہوائی جہاز پہ سفر ہوتا ہے تو کپڑے بھی خراب نہیں ہوتے, لیکن پچھلے زمانے میں اونٹ پر اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا, آدمی بالکل تھکا ماندہ ہو جاتا تھا, آدمی مٹی سے میں بالکل اٹا ہوا ہو جاتا تھا. اور اس حالت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی آئے اور مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین ایسے مسافر کی, ایسے سفر کرنے, ایسے تھکے ماندے شخص کی اور مقام ابراہیم کی وجہ سے دعا ضرور قبول کرتا ہے. لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان تمام حالتوں کے باوجود مقام ابراہیم پر کھڑا ہوا ہے, لمبے سفر سے آیا ہے, گرد آلود ہے, لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, تو اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے کہ جو حلال چیزیں تمہیں دی گئی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اور دے گا. ایک صحابی بزرگ شخص اور گاؤں دیہات کے ایک شخص جو ہیں وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ دعا سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ تھوڑے لوگ کون سے ہیں؟ تو سورہ سبا کی آیت تلاوت کرتے ہیں وہ اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے, تو میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو تم کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی الحمدللہ, جو دعا سکھائی گئی ہے کھانے پینے کے بعد, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, یہ پڑھے آدمی, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اسی نے کھانے کو دیا. نہیں تو کتنے لوگ بھوکے ہیں, کتنے لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ دل سے الحمدللہ کہے, اور اس الحمدللہ کہنے کے نتیجے میں اپنے اعضاء کو, اپنے جوارے کو, اپنے جسم کو اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری میں لگائے. اور پھر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں, ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں, اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دیکھیے بہت مصیبت ہے, بھوکا ہے بہت دنوں سے, کچھ کھانے کو مل نہیں رہا ہے, پھر اگر وہ کوئی مردار کھا لے, پھر اگر وہ کوئی حرام چیز کھا لے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اجازت ہے وہ کھا سکتا ہے, لیکن ضرورت پوری ہونے سے زیادہ نہ کھائے. بس جتنی اس کی ضرورت تھی اپنی ضرورت پوری کرے بس وہ, اور پھر تمنا کرے کہ اسے حلال ملے, حلال کی پھر کوشش کرے, اللہ رب العالمین اسے حلال عطا کرے گا.
اللہ رب العالمین ایسے لوگ سے مواخذہ نہیں کرے گا کہ جو انتہائی مجبوری کے عالم میں کوئی حرام چیز کھا لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے اور وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ دیکھیے کیا بات اللہ رب العالمین فرمانے، جگہ جگہ سورہ بقرہ میں اعادہ اس کا، بار بار اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ کتمان حق مت کرو، حق کو چھپاؤ مت، حق کو پہنچا دینے والے بولو، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی ہو تو لوگوں تک پہنچا دو۔ کوئی اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس تک یہ بات پہنچا دو، جو پڑھا لکھا اس تک بھی پہنچاؤ کہ اس کتاب کی جانب آ جاؤ۔ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس کتاب میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات معلوم کرنے کی کوشش کرو، دیکھو اس سے دور مت رہو۔ تمہیں اگر کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ نہیں صاحب تم اس کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تم اگر اس کی تشریح پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو بتانے والا ظالم ہے جس نے ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل، سوجھ بوجھ سب عطا کی ہے، تو تم اس عقل اور سوجھ بوجھ کو اختیار کرو۔ قرآن مجید کے تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، ان کو پڑھو، ان سے ہدایت حاصل کرو۔ بتایا تو بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے بارے میں جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء یہ کرتے تھے، ہمارے علماء بھی اب یہ کرنے لگ گئے ہیں۔ علماء سوج ان کو کہتے ہیں، جو حق پرست علماء ہیں وہ تو ٹھیک ٹھیک بات پہنچاتے ہیں، وہ تو بے چین رہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اللہ کی آیات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں تک تبلیغ کی جائے، لوگوں کو دینداری کی جانب لے کر آیا جائے، وہ تو بے چین رہتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو مال چاہیے ہوتا ہے، مالی فوائد چاہیے ہوتے ہیں، وہ دور کرتے ہیں دین سے، اپنی پروہت گیری کو قائم کرنے کے لیے، اپنے بڑھاپے کو قائم رکھنے کے لیے کہ لوگ مجھ سے ہی آ کر پوچھیں، ان کو پتہ چل گیا اگر سب کچھ تو پھر یہ میرے پاس آئیں گے نہیں، میرے پاس نہیں آئیں گے تو میری دنیا داری کیسے چلے گی، میرے پاس مال کیسے آئے گا۔ یہ بے وقوف بناتے ہیں، تھوڑے سے مال کی خاطر دین کو بیچتے ہیں، جھوٹی شہادتیں دیتے ہیں، جھوٹی بات گھما پھرا کر لوگوں سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتنا بڑا حوصلہ ہے ان کا کہ یہ مغفرت کے بجائے عذاب کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں تو اللہ کی مغفرت کی تلاش میں رہنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کرتے تھے تو زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، پھر بھی آپ استغفار کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں دن میں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ یہ استغفار اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے توبہ کرنے والے بنیں اور اپنے اندر سے چیزوں کو کھرچ کر، برائیوں کو کھرچ کر نکالیں، جو برائیاں ان سے لپٹ گئی ہیں، اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچائیں۔ اگر تمہاری بات سے کوئی ایک آدمی ہدایت پا گیا تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی مال و متاع سے کہیں بہتر ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی ایک آدمی ہدایت پا جائے، کیونکہ قیامت کے روز جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے گا کہ یا اللہ اس کی وجہ سے میں ہدایت یافتہ ہوا ہوں، اس نے مجھے ہدایت کی جانب بلایا ہے، تو آپ بتائیں کہ اللہ رب العالمین پھر بخشش فرما دے گا، یہ ہمارے لیے سرمایہ حیات، سرمایہ آخرت بنے گا۔ تو کتنے بھولے اور کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ ہدایت اور مغفرت کے بجائے ضلالت کو خریدتے ہیں، ہدایت اور مغفرت کے بجائے جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب کو مول لے لیتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیسا عجیب ان کا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ طرح طرح کی باتیں نکال کر اختلاف کر کے اصل دعوت کو، اصل دین کو، اصل چیز کو ایک طرف چھوڑ دیا۔ اسی لیے فقہا اور علماء حق یہ بات کہتے ہیں کہ اصل مرکز جو ہے قرآن مجید، اصل مرکز جو ہے احادیث مبارکہ، اصل مرکز جو ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تک رسائی حاصل کرو، اس سے ڈائریکٹ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر مت چلو۔
لوگ تمہیں بہکا دیں گے، لوگ تمہیں الٹی سیدھی جگہوں پر لے کر چلے جائیں گے۔ ہاں اگر تم ان کتاب کے مطابق چلو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، علماء حق سے بات کرو، علماء حق جو بات کر رہے ہیں علماء حق کی بات کو سنو سمجھو۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہدایت کے راستے پر لانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم باپ دادا کی اندھی تقلید نہ کریں، ہم کتاب اللہ اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلیں، ہم حلال چیزیں کھائیں۔ اللہ نے سب کچھ حلال کیا ہے، چند چیزوں کو جن کو حرام اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے ان سے بچیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، ہم شکر گزار بندے بن جائیں اللہ رب العالمین کے۔ حقیقت میں ایمان والا وہی ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر کاربند رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو سیدھا راستہ بتایا ہے، جو نصیحت ہمیں دی ہے، جو ہدایت ہم پر نازل کی ہے، وہی ہمارے لیے بہترین ہے، وہی ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے، وہی ہمیں جہنم سے بچانے والی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔